खुदाम यीशु मसीह के मौत पर पाक अजली अब्दी मुहीब कदूस नाम में अब सबकी सलामती हो। और मैं मान रखता हूँ कि यकीनन अब सब लोग खुदाम में महफूज और ठीक हैं। खुदाम का कलाम हमें यह सिखाता है कि मुसीबतों में हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। खुदाम का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और कान बारी नहीं जो सुन ना सके। खुदाम का कलाम यह हमें सिखाता है कि हमें सब्र में दौड़ना है और सब्र को पूरा काम अपनी जिंदगी में करने देना है ताकि हम कामिल हो जाए। आइए, खुदाम का बंदा दाऊद मुश्किल वक्त में अपने मुतल्लिक के ख्याल पेश करता है, अपनी जिंदगी के तजर्बे को बयान करता है। वो हमें एक असूल और एक तरीक़ेकार मुश्किल हालात में सिखाता है। हम खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से गौर करेंगे कि खुदाम का खादिम जो है वो क्या कहता है और उसकी ज़िंदगी के तजर्बात क्या हैं। वो ज़बूर 118 में वो बयान करता है कि खुदामद हमारा ज़ोर और हमारी कुव्वत है। आइए उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक खुदाम के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। जिनके पास खुदाम का कलाम है, जो सुन रहे हैं, वो ज़रूर खुदाम के इस खूबसूरत मसा के हजूरी में लिखे गए इस कलाम को, खुदाम के खूबसूरत कलाम को, खुदाम के खूबसूरत इस वादे को, खुदाम के बंदा के खूबसूरत तजर्बे को देखें और ज़िंदगी में एक ज़ोर और कुव्वत को हासिल करें। खुदाम का खादम ज़बूर 118 और उसकी 5वीं आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक देखेंगे। कलाम मुक़द्दस पे लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कशादगी बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावंद मेरी तरफ मेरे मददगारों में से है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूँगा। खुदाम पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदाम पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदाम के मुक़द्दस और अजीम कलाम पर उसका फजल कामिल हो। आमीन। इस ज़बूर में खुदा का खादिम मुक़द्दस दाऊद जो है वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे हालात व वाक़यात में फंसा हुआ है। अगर देखें तो बहुत सारे दुश्मन मुल्क उसके खिलाफ थे, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसकी अपनी हुकूमत, अपने ख़ानदान में अपने बच्चे, अपने जर्नैल उसकी मुखालफत करते हैं, तो भी वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से ये बयान करता है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। ये मुसीबत के वक्त में दुआ को हथियार बनाता है। दुआ में वो अपने खुदा के हुजूर में झुकते हैं, सिजदा करते हैं, अपने खुदा से आगाही चाहते हैं कि खुदावंद तेरी क्या मर्जी है इस मुश्किल वक्त में। और खुदा का खादम फिर ये कहता है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और मुझे कुशादगी बख्श दी। हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे हालात को बदल देते हैं। दुआ के जरिए से जिंदगियों में बड़े बदलाव आते हैं। फिर वो बयान करते हैं कि उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है कि खुदाम पर तवक्कुल किया जाए। बशर को अपना बाजू बनाने से बेहतर है कि खुदा की ज़ाते मुक़द्दसा पर तवक्कुल किया जाए। उमरा की बजाय, बादशाहों की बजाय, इंसानों की बजाय, सोर्सत की बजाय खुदाम की तरफ निगाह की जाए। क्योंकि मैं अक्सर अपने मैसेज में, अपनी बातों में, अपनी गुफ्तगू में ये बात करता हूँ कि खुदा अगर हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। मैं इसी आयत को इस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि खुदा का खादम मुक़द्दस दाऊद जो है वो भी ये कहता है कि खुदावंद हमारी तरफ है, हम डरने के नहीं। इंसान हमारा क्या कर सकता है, क्योंकि खुदावंद हमारा मददगारों में से है। हालेलुया। ये अज़मत की बात है कि हमारा खुदा हमारी हिफाजत करता है। मैं आज सुबह ही जब खुदाम के कलाम मुक़द्दस में देख रहा था तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद हमें ये कहता है कि मैं ही तेरा खुदावंद हूँ जिसने तेरा फिदिया दिया है और तुझे मफीद तालीम देता हूँ। ये वो मफीद तालीम है
کہ ہم تلوار اور بالے سے نہیں بلکہ خداوند کے حضور خدا کے کلام اور دعا سے اس کی قربت اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی میں فتح مند زندگی گزاریں۔ آج حالات انتہائی افسوسناک ہیں، کرٹک ہیں۔ اب وقت ہے قوم کے جاگنے کا، اٹھ کھڑے ہونے کا۔ ہماری بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے، ہمارے بیٹوں پر ظلم ہوتا ہے۔ کل ہی جب والٹن میں ایک نوجوان بچے کو صرف ذاتی انا پر اس کو مار دیا گیا، اس لیے کہ ان کا کام ٹھیک چل رہا تھا۔ میں ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور اپنے مسیح بہن بھائیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر جگہ میں ان کے ساتھ ہیں۔ دعا کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، حکمراں اور علماء کہیں بھی عدالتوں میں کہیں جانا پڑے تو ہم خداوند کے فضل سے اس انصاف کو لینے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور خداوند کے کلام سے بھی ہم ان کو تقویت دیتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارا زور ہے، وہ ہماری قوت ہے، وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ امراء کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس پہ پھر خدا کا یہی خادم داؤد یہ فرماتا ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہیں۔ یہ اب اکٹھ کا وقت ہے، یہ اب اکٹھے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے، پریکٹیکلی، ایکٹیکلی ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری قوم کا بیٹا ہے، اس نے ساری قوم پر ان لوگوں نے جو زیادتی کی ہے، اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سن لی۔ آگے جا کر اگر سارے زبور کو پڑھیں تو مقدس داؤد کے خیال کیا ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو کاٹ دوں گا، موت مجھے نہیں آئے گی، میں مرنے کا نہیں ہوں، میں زندہ رہوں گا، میں خدا کا کام کروں گا۔ آئیے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم زندہ رہیں گے، ہم اپنے دشمنوں کو کاٹ ڈالیں گے، اس بنیاد پر، خدا کے کلام پر عمل کرنے پر، دعا کے ذریعے سے، یونٹی کے ذریعے سے۔ کیونکہ کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب خدا کے لوگ مل جاتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں خدا کی ایک عظیم خادمہ پر۔ ایسٹر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک لڑکی ہے، وقت مشکل آ گیا ہے، مردگی نے خداوند کے کلام کی غیرت کو دکھایا ہے، جو اس کا چاچا زاد بھائی ہے جس نے اس کو پالا ہے۔ اور جب وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دیتا ہے کہ تو ہماری ہیلپ کر، یہ ایک لمبی سٹوری ہے، بائبل کا ایک حقیقی واقعہ ہے، جو بائبل کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ لیکن میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بچی اپنے بھائی کی تعلیم کو مانتی ہے، خدا کے کہے پر عمل کرتی ہے، وہ اور اس کی سہیلیاں خداوند کے حضور میں دعا اور روزے میں ٹھہر جاتی ہیں، تو خدا کی ذات معتبر نے بادشاہ کے دل کو تبدیل کر دیا، اور وہ جو اس کے دشمن تھے، جو سزا مردگی کے لیے انہوں نے متعین کی، وہ ان کو ملی۔ اور سوسن میں سب خدا کے لوگ جو تھے، جہاں کہیں یہودی لوگ بسے ہوئے تھے، اسرائیل تھا، وہ سربلند ہو گیا۔ جب ہم خدا کے حضور ترساں ہوتے ہیں، جب آپ اپنے معاملے خداوند کو دیتے ہیں، جب اپنے مسائل خداوند کے حضور میں دیتے ہیں، آئیے دعا کے ذریعے سے خداوند کی قربت کو حاصل کریں، خداوند کے قریب جائیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ خدا صادقوں کی جماعت میں، اپنے چاہنے والوں کی جماعت میں، پرستاروں کی جماعت میں، دعا کرنے والوں کی جماعت میں، وہ جو اس پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں ان کی جماعت میں وہ موجود ہے، وہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور ایک بچی اپنی قوم کو بچانے کا سبب ٹھہر گئی۔ ایک بیٹی کی زندگی نے قوم کی تقدیر کو بدل دیا، موت زندگی میں بدل گئی۔ ہاللیلویہ۔ آئیے دعا میں خدا کی قربت کو حاصل کریں، نزدیکی کو حاصل کریں، دعا مانگیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اور میں میسج دینا چاہتا ہوں، ہماری بیٹیاں غیر قوموں کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، ہمارے بیٹے غیر رسم و رواج میں جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، فقدان یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام پر دھیان نہیں رکھتے، وہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، خدا کے کلام کو مانتے نہیں ہیں، وقت کا زیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مقدس داؤد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں زبور 1 میں، مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کے کلام پر دھیان کرتا ہے۔
اور شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ دن رات اس کا دھیان خدا کے کلام پر رہتا ہے، اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ خدا کے کلام پر ہے، اس کی شریعت میں ہے۔ آج ہماری خوشنودی کس پہ ہے؟ ہم گیموں میں وقت گزارتے ہیں، ہمارا جو بیٹھنا اٹھنا ہے وہ نالائق لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ پس ہوش مند راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہمیں مقدسوں کی رفاقت اور شراکت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، جو شریعت پر دھیان کرتے ہیں، خدا کے کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں ہے، وہ بوسے کی مانند ہے، وہ عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار مقدسوں کی صادقوں کی محفل میں، لیکن خدا صادقوں کی راہ کو جانتا ہے، اس لیے کہ خدا نے صادقوں کی راہ کو تو متعین کی ہے۔ لکھا کہ میں تجھے تعلیم دوں گا، میں تجھے وہ راستہ بتاؤں گا جس پر تجھے چلنا ہوگا، تو جہاں کہیں جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، نگاہ میں رکھتے ہیں، اس پر دھیان اور گیان کرتے ہیں، خداوند کے نام سے فتح کے کلام کو بولتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا، میں فاتح رہوں گا، میں جیتوں گا، میں بیماریوں کو بگاؤں گا، میں اپنے دشمنوں پر غالب آؤں گا، میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گا، میں خداوند کے کلام کی منادی اور اشتہار دوں گا اور اس میں صحت مند رہوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ زندگی کا کلام تیرے اندر ہے، جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا! اس لیے آئیے عہد کریں اپنی قوم کی محافظت کا، اپنی محافظت کا، اپنی اولاد کی محافظت کا، اپنے بچوں کی محافظت کا، اپنوں کی محافظت کا، اپنے ملک کی محافظت کا۔ اور یہ محافظت جو ہے یہ دعا کے ذریعے سے ہے، کلام کے ذریعے سے ہے، خداوند کی قربت اور خداوند کے ساتھ چلنے کے ذریعے سے ہے۔ اور جب ہم خداوند کے تابع ہو جائیں گے، ابلیس کا دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو وہ بھاگ جائے گا اس صورت میں، کیونکہ ہمارا خداوند اپنے دہنے ہاتھ کو بڑھائے گا اور اپنے زور بازو سے جس طرح وہ مصر سے اپنے لوگوں کو نکال لایا، آپ کو اس غلامی سے، اس مصیبت سے، اس دکھ سے رہائی بخشے گا۔ وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری قوت ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمارا بچانے والا ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہماری نجات کا پشتہ ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے یسوع مسیح راستے پر نگاہیں جمائیں، آگے بڑھیں، میرا اور آپ کا خدا آپ کو فتح بخشے گا۔ میں ان سارے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کا بیٹا نہیں رہا، جن کو دشمنوں نے چھین لیا ہے، نوچ لیا ہے، کہ میرا خدا ان کو تسلی دے اور ان کے دشمنوں پر بھی رحم کرے، ان کی سوچوں کو بدل دے کہ وہ حق اور سچ کو پہچانے، تاکہ اس ملک میں، اس دنیا کے خطے میں خدا یسوع مسیح راستے کے نام کی قدرت سے حق اور سچ کا، محبت کا، امن کا، شانتی کا راز ہو، اور لوگ مسیحوں میں خدا یسوع کو دیکھیں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم مسیح یسوع کو پریزنٹ کریں، خدا باپ کی مرضی کو پورا کریں، روح القدس کے تابع ہو کر اس کی آواز کو پہچان کر وہ کریں جو بہتری اور بھلائی ہے۔ خدا ہم سب کو خدا یسوع مسیح راستے کی سیرت پر ڈھلنے کا فضل عطا کرے، دشمنوں کے لیے اور اپنوں کے لیے دعا کرنے کا فضل عطا کرے، روح القدس کی آواز کو سمجھنے کی جو ہے حکمت اور دانائی عطا کرے، اور اس کلام پر دھیان گیان کر کے ان مکاشفات کا بھید عطا کرے، تاکہ ہم اس طور سے زندگی گزاریں جیسے خدا ہم کا روح کہتا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق جینے کا فضل کامل عطا کرے۔ میری دعا ہے کہ سب لوگ ہمیشہ اپنے گھر کی، اپنی قوم کی اور اپنی پہراداری کریں اور خبرداری کریں، جیسا خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ہم فتحانہ زندگی گزاریں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔